कल मैं नजीमा के घर गई थी। ऐसी चाको चबंद लड़की है, पूरा घर इसने संभाला हुआ है। नफीसा बेगम अपने तख्त पर बुर्जमान मुसलसल बड़बड़ा रही थी, मगर इनकी आवाज़ का वॉल्यूम इतना ज़रर था कि घुन चक्कर बनी साइका के कानों में पहुंच जाए। अरे मैं कहती हूँ इसके साथ कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं है। भाई मैं कहती हूँ पूरा घर इस लड़की ने संभाला हुआ है। वही पसंदीदा जुमला दोहराया गया जो वो जब भी नजीमा के घर से होकर आती थी मुसलसल दोहराती रहती थी। चमचम करता घर और नफासत से रखी घर की हर चीज़, और हाथ में जायका इतना कि बंदा उंगलियां चाटता रह जाए। 5 साला बीनिश और 4 साला तैयबा को जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार करती साइका ने बहुत ज़ब्त से सब सुना, और एक नज़र 3 माह के दानिश पे डाली जो सुकून से सोया हुआ था। इसने शुक्र अदा किया, अगर इस वक्त वो भी उठा होता तो। इसने खौफ से आंखें मींची। मेरे जूते कहाँ हैं? क्या मजाल है जो मेरी चीज़ें मुझे टकाने पे मिल जाएं। लोगों की घरों की औरतें देखो कितना काम करती हैं, और एक तुम हो शोहर के जूतों तक का पता नहीं। और मोज़े कितनी मुश्किल से ढूंढे हैं मैंने। इसका शोहर जमील अहमद कमरे के दरवाजे पर खड़ा धा रहा था। इसकी बुलंद आवाज़ पर दानिश भी उठ गया था, और ना सिर्फ उठ गया बल्कि उठते ही हलक के बल चलाना शुरू कर दिया। अब दानिश को संभाले, मैं आपके जूते ढूंढ कर अभी लाती हूँ। इसने मिन्नत भरी नज़रों से जमील अहमद को देखा और बच्चियों के बैग की जिप बंद करती दूसरे कमरे में जूते ढूंढने जाने लगी। हो ना, एक बच्चा तक नहीं संभाला जाता इस औरत से, ऐसी बोहर औरत। सोचा था शादी के बाद जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, मगर जमील ने जलते भुनते दानिश को गोद में लिया और चुप करवाने की कोशिश करते हुए साइका को मुसलसल कोसना जारी रखा। इतनी बुलंद आवाज़ थी कि दूसरे कमरे तक इसकी आवाज़ ने साइका का पीछा किया था। 3 माह का दानिश भी इस कदर सख्त आवाज़ पर बुकला कर मज़ीद ऊंचा रोने लगा। क्या मुसीबत है? जमील अहमद को दानिश के रोने ने मज़ीद कोफ़त में मुब्तला कर दिया था। ये ले आपके जूते। साइका कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुई। लो संभालो इसे। दानिश को इसकी गोद में पटका और इसके हाथ से जूते लेकर वो दूसरे कमरे की तरफ चल दिया, जबकि साइका ने एक नज़र पहले से भी ज़्यादा रोते दानिश की तरफ देखा। बामुश्किल इसे संभालते इसका फीडर तैयार किया और इसे दोबारा सुलाने की कोशिश करने लगी। अम्मी अब्बू कह रहे हैं कि आकर दरवाजे की कुंडी लगा ले। बीनिश ने कमरे में आकर इसे अपने बाप का पैगाम पहुंचाया। बेटा आप अभी ऐसे ही दरवाज़ा बंद करके चली जाओ, दानिश सोता है तो मैं लगा लूँगी। अच्छा मामा भी। कभी लाड में वो साइका को मम्मा कह देती और भी अम्मी कहकर काम चला लेती थी। मामा कह रही हैं कि तुम लोग जाओ, दानिश सोएगा तो मैं कुंडी लगा लूँगी। बीनिश ने माँ की कही बात बाप के गोश गुजारी थी। जवाबन वो धाड़ से दरवाज़ा बंद करता बच्चियों को लेकर चला गया था। उसके साथ ही साइका को लगा कि कोई तूफान थम गया हो। अब हर तरफ घर में खामोशी का राज था। थोड़ा सुकून हुआ तो दानिश भी सो गया। इसने एक नज़र कमरे की हालत पर दौड़ाई। बीनिश के कपड़े, दानिश के खिलौने, गर्ज पूरा कमरा फैला पड़ा था। बच्चों के कमरे से निकलकर वो साथ वाले कमरे में गई, जो इसका जमील अहमद का मुश्तरका कमरा था। बेड पे जमील अहमद के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे और अलमारी पूरी खाली थी। ये इसकी पुरानी आदत थी कि जब भी कोई चीज़ दरकार होती तो वो पूरी अलमारियां और दरवाज़ों की हर चीज़ बेड पे फैला देता। हालांकि अलमारी में कपड़े इंतहाई नफासत से रखे होते थे। फिर मतलूबा चीज़ निकालता और चलता बनता था, मगर साइका इस सब का इन 6 सालों में इतना आदी हो गई थी कि अब इसे गुस्सा नहीं आता था। हाँ, मगर शादी के अवलीन दिनों में बहुत आता था। शुरू शुरू में इसने कोशिश की कि जमील अहमद की बहुत सी बुरी आदतों को छुड़ा सके, मगर एक बार जब नफीसा बेगम ने इसकी बीवी के लिए ऐसी फरमाबरदारी देखी तो ऐसे लेते लिए कि वो दिन और आज का दिन कभी दोबारा जमील अहमद ने बीवी की बात पर कान धरने की हिम्मत ना की।
ارے بیٹی دانش سو گیا ہے تو اب ہمیں بھی ناشتہ دے دو۔ اس کے پیچھے کھڑی نفیسہ بیگم کی آواز نے اسے ماضی سے حال میں واپس دھکیلا۔ صبح سے یہ وقت آ جاتا ہے اور اب جا کے ناشتہ نصیب ہوتا ہے، نفیسہ بیگم نے دہائی دی، اور مجھے تو نہ جانے کب نصیب ہوگا۔ اس نے محض دل میں سوچا اور جی اماں کہتی کچن کا رخ کیا۔ کچن میں قدم رکھتے ہی گندے برتنوں کا ڈھیر اس کا منہ چڑھا رہا تھا، مگر وہ ڈھیر کو نظر انداز کرتی نیچے زمین پہ رکھے چولہے کے پاس رکھی لکڑی کی چھوٹی سی چوکی گھسیٹ کے بیٹھ گئی اور اماں کے لیے روٹی بنانے لگی۔ نفیسہ بیگم بھی دوسری چوکی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ارے صائقہ گھر کی ایک ایک چیز شیشے کی طرح لشکاریں مار رہی تھی۔ دوبارہ نظیمہ نامہ شروع ہوا۔ اماں دوپہر کو کیا بناؤں؟ توے سے گرم گرم روٹی اتارتے ہوئے اس نے ٹاپک چینج کرنے کی غرض سے پوچھا تھا۔ ارے بہو آج مرغی کا سالن کھانے کو بہت دل کر رہا تھا، مگر تم رہنے دینا میں خود ہی بنا لوں گی۔ جی اماں۔ اچھا میں کیا کہہ رہی تھی کہ نظیمہ نے پورا گھر اکیلے سنبھالا ہوا ہے۔ نظیمہ نامہ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے 4 سال کی ایک بیٹی ہے جو سکول چلی جاتی ہے، اور اس بچی کی بھی تربیت ایسی کہ کیا مجال ہے جو ذرا سی چیز بھی ادھر کی ادھر رکھ دے۔ صائقہ کو یاد آیا کہ جب اس نے بینش کو سکھانے کی کوشش کی تو تھوڑے سختی بھی کرنا پڑی، پھر اماں نے اتنا واویلا مچایا تھا، اس دن سے اس پر بچوں کو کچھ بھی کہنا ممنوع قرار دیا گیا تھا، مگر وہ اس میں سے کوئی بھی بات اپنے منہ سے انہیں نہ کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنی حمایت میں وہ منہ سے نکلا کوئی بھی لفظ اتنا فساد برپا کرتا کہ اپنی ساس کی زبانی محلے سسرال مائکے غرض ہر جگہ ذلیل و رسوا کر دیتا۔ لہٰذا ان کی ہر بات کا جواب دل ہی دل میں دیتی خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ بناتی رہی۔ صائقہ چھوڑ دے سب کام ہوتے رہیں گے۔ اماں کی کچن سے چیخنے کی آواز آئی۔ جی اماں بس آ رہی ہوں۔ وہ ابھی صرف بچوں کے کمرے کا پھیلاوا ہی سمیٹ پائی تھی، اب جھاڑو دے رہی تھی۔ میں نے کہا فوراً پہنچ، بس آ رہی ہوں کیا ہوتا ہے؟ 10 سیکنڈ بعد ان کی غیظ و غضب میں ڈوبی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جی اماں۔ وہ بامشکل جھاڑو پوری کرتی کچن میں داخل ہوئیں۔ یہ آلو اور پیاز کاٹ پکوڑوں کے لیے۔ صائقہ جلدی جلدی آلو اور پیاز کاٹنے لگی جبکہ وہ بیسن گھولنے لگی۔ اپنی مرضی کے مطابق نمک مرچ ڈلوا کر انہوں نے کڑھی چڑھوائی اور صائقہ کو پکوڑے تلنے کا حکم دیتی خود نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے چل دیں۔ صائقہ کو ان کا پہلی بار میں کڑھی خود بناؤں گی والا جملہ یاد تھا، اس لیے وہ جب بھی کہتی آج کھانا خود بناؤں گی تو اس کا مطلب ہوتا پہلے سے بھی زیادہ خواری ملنے والی ہے۔ ارے ایک تو اتنی دیر سے آئی ہو، اب بھی نہ جانے کیا کیا کھڑی سوچے جا رہی ہے۔ ساس کی کڑک دار آواز نے اسے ماضی کے جھرونکوں سے باہر آنے پر مجبور کیا۔ جی اماں بتائیے۔ ارے اب بتانا کیا ہے، جلدی جلدی یہ ذرا لہسن اور سرخ چھیل کے ہیں اور پیاز کٹ کر براؤن کر اور باقی چیزوں کو بھی دھنیا ٹماٹر اور ہری مرچوں کی طرف اشارہ کیا گیا کاٹ۔ میں ذرا سامنے دکان سے دہی لے آؤں۔ وہ حکم صادر کرتی چادر اوڑھے باہر نکل گئی۔ اور سن چکن بھی دھو کر رکھنا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ہونگ لگائی جبکہ صائقہ نے ایک نظر گندے برتنوں کے لگے ڈھیر اور پھیلے ہوئے گھر کو دیکھتی کاموں میں مشغول ہو گئی۔ کن اکھیوں سے دانش کو دیکھا جو اس وقت اپنے سامنے ڈانس کرتی بطخ کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ شاید اس نے بھی ماں پر ترس کھا کر اس کی کامیابی پر صبر کر لیا تھا، سارا کام مکمل کرتی یہ سوچ کر کہ جب تک اماں نہیں آتی وہ اپنا کمرہ سمیٹ لے گی۔ کچن سے باہر نکلی کہ اماں دہی کا شاپر ہاتھ میں تھامے دروازہ بند کرتی نظر آئیں۔ وہ محض ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ ہاں ہو گیا سب کام جی اماں، اس نے تابداری سے سر ہلایا۔ یہ گوشت بھون اچھی طرح مسالے میں۔ وہ اپنی نگرانی میں اس سے اپنی مرضی کے مطابق مسالے ڈلوا کر سالن بنوا رہی تھی۔ باہر سے دانش کے رونے کی آواز آنے لگی۔ شاید اب اسے بھی بھوک ستانے لگی تھی۔ صائقہ نے ایک نظر باہر بھوک سے بلکتے دانش پہ ڈالی۔ یہ بچی کا فیڈر بنا کے دے مجھے اور ذرا جلدی کام ختم کر کے اس کو سنبھال۔ تجھے پتہ ہے اب ان بوڑھے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں رہا کہ اسے سنبھال سکوں۔ اور ہاں یہ بوٹیاں، میں نے معنی خیز نظروں سے اسے گھورتی
حکم کرتی باہر چل گن رہی تھی۔ چولہے کی آنچ بالکل دھیمی کرتی جلدی جلدی فیڈر بنا کر وہ باہر کو لپکی۔ اگر یہ سالن میں نے بنانا ہوتا تو اب تک بن چکا ہوتا۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں دل کی بھڑاس نکالی۔ آواز اس کے ہونٹوں سے نکل کر صرف اسی کے کانوں تک محدود رہی تھی۔ سن، میری 2 روٹیاں دینا ساتھ ہی، اور پھر سالن کو دم لگا کر اس سے سنبھالنے باہر آ جانا۔ وہ فیڈر پکڑا کر پلٹی ہی تھی جب ان کا ایک اور حکم ان کے کانوں سے ٹکرایا۔ جلدی جلدی اماں کی 2 روٹیاں ڈال کر سالن پہ دم لگایا اور خود برتن دھونے کھڑی ہو گئی کہ کہیں پانی نہ چلا جائے۔ سائقہ اب آجا، سنبھال دانش کو۔ وہ چند برتن ہی دھو پائی تھی، اماں نے حال کے بل چلانا شروع کر دیا۔ وہ صابن لگے برتن وہی چھوڑتی باہر کو بھاگی۔ لے سنبھال۔ تخت پر اطمینان سے سو ہوئے دانش کو اٹھا کر اس کی گود میں پٹکتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سائقہ کو اسے باہر نکال کر خود کچن میں جانے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ اسے سب پتہ تھا، اس لیے اسے قطعی حیرت نہ ہوئی۔ البتہ دانش نے نیند میں پڑنے والے خلل کی وجہ سے حلق کے بل دھاڑ دھاڑ کر احتجاج شروع کر دیا تھا۔ اس کو بمشکل دوبارہ سلاتی وہ جمیل کے کپڑے دوبارہ تہہ لگا کر الماری میں رکھنے لگی۔ کبھی کبھی دل کرتا کہ گیند بنا کر ایسے ہی ٹھونس دے۔ جب روز اس نے بیڈ پہ ہی بکھیڑے ہوتے ہیں تو اس کام سے فارغ ہو کر وہ واش روم کی طرف بڑھی، جہاں ریت اور مٹی کے جوتوں کے نشان جا بجا پڑے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی دوبارہ پڑ جائیں گے، اس کے باوجود وہ صاف کرنے لگی۔ فلیش بیک: جمیل دیکھے نا، میں کتنی محنت سے واش روم صاف کرتی ہوں، مگر آپ کے مٹی سے بھرے جوتے اسے دوبارہ سے ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ اب آنے جانے والے جوتی الگ رکھیں اور اماں کے اور ہمارے واش روم کے لیے الگ الگ پلاسکٹ کے چپل لا کر رکھیں۔ او بی بی، کیوں میرے بیٹے کا خرچہ کروا رہی ہو؟ کام کرنے سے نہ کوئی مرتا ہے اور نہ ہی کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔ مہارانی سے بار بار واش روم نہیں دھویا جاتا۔ ہو نا؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اسے دروازے پر کھڑی نفیسہ بیگم کی کڑک در آواز سنائی دی، جو نہ جانے کب کمرے کے دروازے پر آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر پتیلی میں جھانکا، اتنا شوربا پانی تھا کہ بس پانی ہی پانی تھا، اور مرغی کی بوٹیاں غائب تھیں، بس انجر بنجر ہی رہ گئے تھے۔ ماما، مجھ سے اتنا شوربا پانی سالن نہیں کھایا جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 4 سالہ طیبہ کا منہ بصور تعکس لہرایا۔ چپ چاپ کچھ کھا لو ورنہ یہاں سے جاؤ۔ وہ غصے میں اسے چپ کروا دیتی تھی۔ اس کے علاوہ کیا بتاتی کہ تمہاری دادی بھنا ہوا سالن اور اچھی اچھی بوٹیاں دوپہر میں ہی کھا چکی تھی، جبکہ باقی وہ اپنے بیٹے جمیل کے لیے نکال کر علیحدہ کر چکی ہیں، اور بچے کچے میں ڈھیر پانی انڈیل دیا جاتا، جس کی وضاحت وہ یوں دیا کرتی تھی کہ وہ مرد ہے، کما کر لاتا ہے، اس لیے کھانے کا خیال رکھا کرو، جبکہ وہ جواب میں یہ تک کہہ نہ پاتی کہ اماں، بچیوں کو بھی نشو و نما کے لیے اچھی خوراک کی ضرورت ہے، وہ بھی تو پڑھنے والی بچیاں ہیں۔ مجھے بھی 3 ماہ کے دانش کے ساتھ اچھی خوراک کی ضرورت ہے، مگر کچھ نہ کہہ سکتی، بس صبر کر جاتی۔ پتیلی کو ڈھک کر مڑی تو اس کے نظر گندے برتنوں پر پڑی، کہیں پانی ہی نہ چلا جائے۔ جلدی سے آگے بڑھ کر نلکا کھولا، مگر پانی جا چکا تھا۔ ارے بھابھی، السلام علیکم۔ دراصل میں نے چنے کا پلاؤ بنایا تھا تو سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی لے آؤں۔ ہاتھ میں پلیٹ تھامے نجیمہ کچن میں داخل ہوئی۔ شکریہ نجیمہ۔ اس نے پلیٹیں خالی کرتے ہوئے دل میں خدا کا بھی شکر ادا کیا، کیونکہ طیبہ کی پسندیدہ ڈش کا انتظام اس خدا نے خود ہی کر دیا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی بینی اور سائقہ کی، تو وہ صبر شکر کر کے شوربا پانی بھی کھا لیتی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، کچھ پریشان ہے کیا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی خالی پلیٹیں دیکھی اور ایک نظر نجیمہ پہ ڈالتے ہوئے کہا، ہاں بس پانی چلا گیا تھا نجیمہ، ابھی برتنوں کا ڈھیر بھی ویسے ہی لگا ہوا ہے۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ کو پلیٹیں بغیر دھوئے واپس کر رہی ہوں۔ ارے نہیں بھابھی، کوئی بات نہیں، گھر والی ہی بات ہے، مگر آپ موٹر اور ٹنکی کیوں نہیں لگوا لیتی؟ جب سے میں نے پانی کی موٹر اور ٹنکی لگائی ہے، اس جھنجٹ سے جان چھٹ گئی ہے۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، آپ آج آئیں
آئیں گی جمیل تو بات کروں گی ان سے۔ اچھا بھابھی میں چلتی ہوں، دروازہ کھلا چھوڑ آئی تھی جلدی میں۔ وہ چلی گئی مگر سائقہ کو دوبارہ ماضی یاد دلا گئی۔ فلیش بیک: جمیل اتنے برتنوں کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے، پانی چلا جائے، ساتھ ساتھ دھل جائیں گے، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں بھی عورتیں گزارا کرتی ہیں جہاں ٹینکی نہیں لگی ہوتی، جب بھر لیا کرو پانی کا، موٹر لگوا دو، ایک الگ خرچہ اور بجلی کے بل، ان میں اضافہ الگ۔ دو ٹوک انداز میں بات کرتا وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ اس دن سے سائقہ جب بھی گزارا کر لیا کرتی، مگر ایک ہفتہ ہو گیا اس تب کو بھی ٹوٹے ہوئے۔ اتنی بار یاد بھی دلواتی رہی تھی کہ مگر جمیل کے پاس فرصت ہی کہاں تھی گھر کے کاموں کے لیے۔ خراب انرجی سیور، ٹوٹے پھوٹے نلکے اور بہرے مرمت کے کام سالوں سے یوں ہی پڑے رہتے، اور سائقہ یاد دلواتی تو نہ صرف ذلت اٹھانی پڑتی بلکہ لڑائی جھگڑے سے بچیاں بھی سہم جاتی۔ لہٰذا سائقہ کو یوں ہی گزارا کرنا تھا۔ وہ نجیمہ کی طرح اتنی خوش قسمت نہ تھی کہ جس کا شوہر اس کی ایک آواز میں ہر کام آگے سے آگے کر دیا کرتا تھا، بلکہ وہ خود بھی ایک ذمہ دار انسان تھا، اپنی ذمہ داریوں کو خود بھی اچھے سے پورا کرنا جانتا تھا۔ تبھی نجیمہ پورا گھر اکیلے سنبھال لیا کرتی تھی۔ وہاں کوئی نفیسہ بیگم نہ تھی جو اس کے ہر کام میں ٹانگ اڑاتی یا اس کو اپنی بیٹی کی تربیت کرنے سے روکتی، مگر یہ سائقہ کا گھر تھا، یہاں ہر قصور صرف سائقہ کا تھا۔ نلکے سے پانی گر رہا تھا، سائقہ دوبارہ اللہ کا شکر ادا کرتی برتن دھونے لگی۔ آج تو قسمت بھی مہربان تھی، پانی جلدی آ گیا تھا، ورنہ نفیسہ بیگم اور جمیل احمد روز رات کو نشست لگاتے، جس میں سارا دن کے کاموں میں کبھی کوئی ایک آدھ کام رہ جاتا تو سائقہ کو وہ بد سلیقہ ہونے کے طعنے ملتے اور اماں نجیمہ کے سغراپے کو سہراتے بار بار دہراتی کہ دیکھو کیسے اکیلی نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ مگر آج سائقہ سوچ رہی تھی کہ تو سب کام ہو گئے، ہو سکتا آج رات اسے ایسا نہ سننے کو ملے۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ دانش کا فیڈر تیار کرتی اماں سے آنکھ بچا کے نکلنے کی کوشش کرتی گزرنا چاہ رہی تھی۔ اے سائقہ، یہ تیسرا فیڈر ہے، ذرا حساب کتاب سے چل، اس طرح تو ہمارا دیوالیہ نکلوائے گی تو۔ اس بڑھاپے میں بھی بہت تیز نظر کی مالک تھی وہ۔ سائقہ جلے دل کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ فیڈر دانش کو پلاتی، اس کو فیڈر پیے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، اب وہ بھوک سے بلکنا شروع ہو گیا تھا۔ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر بالآخر وہ اسے فیڈر پلانے لگی۔ پورا دن کام میں جتے اب کمر ٹوٹنے والی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے آرام کرنا گوارا نہ کیا۔ پہلے تینوں بچوں کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا، پھر نہا دھو کر اماں کے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ دونوں ماں بیٹا معمول کے مطابق نشست لگائے بہت دھیمی آواز میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئے۔ سائقہ پورے اعتماد سے مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی، کیونکہ آج تو گھر بھی مکمل صاف تھا، بچے بھی نہا دھو کے صاف ستھرے تھے، کچن بھی چمچم کر رہا تھا، اور کوئی بھی کام ایسا نہ بچا تھا کہ آج اس کو بد سلیقہ ہونے کا طعنہ دیا جاتا۔ ابھی شام کو میں نجیمہ کے گھر گئی، چھت سے کمبل لحاف اتار کے لا رہی تھی، میں نے پوچھا تو بتانے لگی اماں سردیاں آنے والی ہیں نا، تو میں نے آج پیٹی کھول کے سارے لحافوں اور کمبلوں کو دھوپ لگائی ہے۔ ہاں ایک ہماری بہو ہے جسے اس بات کی فکر تک نہیں۔ دنیا ہے، دنیا جہاں کا دکھ ان کے لہجے میں سمویا ہوا تھا۔ ہاں اماں صحیح کہہ رہی ہو، اس میں تو گھرداری کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ جمیل نے بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ ارے گھرداری کا سلیقہ تو نجیمہ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، وہاں تو کوئی اس کی ساس نہیں بیٹھی اسے یاد کروانے کو کہ بی بی لحاف بھی نکال کر دھوپ لگوا لو، سردیاں آنے والی ہیں۔ انتہائی طنزیہ لہجہ، اس نے اکیلی نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، مگر ہماری بہو کو تو نہانے دھونے سے فرصت نہیں ملتی۔ انہیں سائقہ کا نہانا بہت کھلتا تھا، بارہا کہہ چکی تھی وہ اسے صابن کے تکیہ نہانے سے جلدی گھل جاتی ہے، اس لیے اس وقت طعنہ دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسے کل کی بات یاد آ گئی۔ فلیش بیک: جمیل آپ نے پیٹی پہ بہت بھاری سامان رکھا ہوا ہے، مجھ سے تو ہلتا بھی نہیں، اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہوا ہے، سردیاں آنے والی ہیں، اور لحاف کمبل پا درمیان میں ہی رہ گئی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ جب میں خبریں سن رہا ہوں تو خاموش رہا کرو،
خاموش رہا کرو، جاؤ اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اور وہ اسے یہ نہ کہہ سکی کہ میں کب بات کیا کروں۔ ملازمت سے واپس آ کر تو ایسے سوتے ہو کہ کسی بچے کو گھر میں سانس تک لینے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پھر تمہیں دوستوں کے پاس جانا ہوتا ہے، اس کے بعد اماں کے پاس، اور پھر خبرنامہ کی باری آتی ہے۔ اس کے بعد وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کی کوئی بات سننے کا ویسے ہی روادار نہیں ہوتا۔ خاموشی سے اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو وہ سو چکا تھا۔ اماں اور جمیل اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر وہ صرف سر جھکائے سنے جا رہی تھی، کیونکہ یہاں اس کو صفائی میں کچھ کہنے کی اجازت نہ تھی، ورنہ وہ بدزبان اور جہنمی ہونے کا طعنہ سنتی۔ اسے یہاں ہر بات بس خاموشی سے سر جھکانا تھا، اور رات یہ سن کر سونا تھا کہ ہر قصور اس کا ہے، بلکہ اب تو اس کو بھی یہی لگنے لگا تھا کہ ہر قصور میرا ہے۔